إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کی شریعت ایک نظریے کی بنیاد پر قائم تھی. وہ نظریہ تھا، وہ فکر تھی: ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے بھی ہم نے نبی بھیجے ہر امت میں ایک ہی نظریہ تھا: ان اعبدوا اللہ، کہ سب نے ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور سب نے طاغوت سے اجتناب کرنا اور اس کا انکار کرنا ہے. اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کی گئی،
जिस चीज की बंदगी की गई, जिस चीज को अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ करार दिया गया, वो अफआल जो अल्लाह की जात के साथ खास थे किसी और के सुपुर्द कर दिए गए, उसको तागूत बनाना है। और इस तागूत का इनकार अंबिया के मिशन में से था। ये एक नजरिया और एक दावत हर नबी ने अपनी कौम को पेश की। नबी ने इस पर अमल किया और इस पर अमल की दावत अपनी उम्मत को दी। जहां मुश्किल आई, ये नजरिया कायम करना, इस नजरिए की हिफाजत करना, इस पर अमल करना मुमकिन नहीं है, न लोगों के लिए न उस नबी के लिए, कि इस नजरिए की इकामत हो सके। वहां उस नबी को और उस कौम को हिजरत की दावत दी गई। जिस जगह पर आप अपने रब की बंदगी ना कर सके, जिसके लिए आपको पैदा किया गया है, वो जगह कितनी ही मुकद्दस क्यों ना हो, वहां आपका रहना जायज नहीं है। इस इलाके को छोड़ें, इस घर को छोड़ें, उस सरजमीन को छोड़ें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। इसलिए कि उस जगह पर आजादाना तौर पर आप अपने रब की बंदगी नहीं कर सकते। बल्कि कुरान में मौजूद है, जब कुछ लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, वो जुल्म क्या है, शरीयत को कबूल नहीं किया या कमा हक अमल नहीं कर सके, उस नजरिए को कबूल नहीं कर सके, शरीय अहकामात पर अमल नहीं कर सकते, ये था उनका अपनी जानों पर जुल्म। और जब फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए आते हैं, उनको मारते, चेहरे पर, पीठ पर जोरदार तमाचे मारते और क्या कहते हैं, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया फतुहाजिरु फीहा। ये क्या उज़र है कि यहां जमीन तंग थी, अमल नहीं कर सकते थे, तो क्या अल्लाह की सरजमीन वसी नहीं थे कि तुम हिजरत करके किसी ऐसी जगह चले जाते जहां दीन पर अमल कर सकते। अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, अल्लाह की पूरी जमीन है, कहीं चले जाओ, ये कोई उज़र नहीं है। मुझ पर जबर था, मुझ पर जबरदस्ती थी, मैं अमल नहीं कर सकता था, तो वहां रुके क्यों? देखिए, दो सोचें कायनात में बसने वाले लोगों की, दो सोचें। एक सोच तो ये है, मैं पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता, और इस पुरसुकून जिंदगी में उसके जहन में और वहम गुमान में शरीयत पर अमल नहीं होता कि मैं आजादाना तौर पर शरीयत पर अमल कर सकूं, कतई नहीं। जॉब अच्छी हो, घर अच्छा हो, अमन और सलामती हो, बीवी बच्चे अमन और सुकून के साथ रह सके, बस एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार दें। उसके लिए चाहे उन्हें एक काफिर की रियासत में जाकर दीन से बेदारी के साथ जिंदगी गुजारना पड़े, वो गुजारेगा, क्योंकि उसे मतलूब सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म के लिए अमन और सलामती है। दूसरी सोच क्या है? दूसरी सोच ये है जो शरई सोच है, दुनियावी एतबार से गुजारा हो रहा है तो गुजारा कर ले, गुजारा हो रहा है तो कर ले, गुजारे लायक काम है कर ले, लेकिन शरीयत पर अमल अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, आपको कोई रुकावट नहीं है, आजादाना तौर पर इबादत कर रहे हैं, अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं, आप अपनी तौहीद का इजहार कर रहे हैं, इत्तिबा सुन्नत का कर रहे हैं, शिरक का रद्द कर रहे हैं, आप बिदअत की तरदीद कर रहे हैं, आप इसमें आप आजाद हैं। और ये सुकून जो रूहानी सुकून है, ये इसे मतलूब है, यह है शरई नुक्ता नजर। इसलिए तो कहा कि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत रखती नहीं है। बस समझाने के लिए एक मिसाल दी गई है, समंदर में आप अपनी उंगली डालें और बाहर निकालें, जो हल्का सा कतरा पानी का आपकी उंगली के साथ आया, ये दुनिया की जिंदगी, बाकी पूरा समंदर आखिरत है। ये भी एक बात समझाने के लिए, वरना आखिरत की जिंदगी का दुनिया की जिंदगी के साथ कोई तकाबुल है नहीं। इतनी मुख्तसर सी जिंदगी, और इस जिंदगी को अगर जिस्मानी राहत के लिए सर्फ कर दें और रूहानी फिक्र आपको हो ही ना, वो ना खत्म होने वाली जिंदगी में फिर आपको कभी सुकून मुयस्सर नहीं होगा।
اور بہت نقصان کا سودا ہے۔ اس روحانی تسکین کے لیے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، اے مسلم تجھے ہجرت کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اگر ہم ذرا جائزہ لیں تو 4 قسم کی ہجرتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اسی نقطہ نظر سے نظریے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جسمانی راحت کو آپ ترک کر سکتے ہیں، روحانی راحت کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا گھر بار، اپنی فیملی، اپنی تجارت، اپنا مکان، حتیٰ کہ اگر وہ سرزمین کائنات کی سب سے عظیم سرزمین بیت اللہ جیسی ہو، اسے بھی آپ چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ کو چاہیے روحانی تسکین جو اللہ کی بندگی میں ہے، جو ایک نظریے کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے آپ جگہ کو بھی چھوڑ دیں گے، وہاں رہنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کون سی جگہ ہے جس کو آپ لے کر بیٹھ جائیں؟ ایک مسلمان کو مجھے اس ریاست میں رہنا ہے، مجھے امن چاہیے، مجھے سکون چاہیے، مجھے جسمانی طور پر تسکین چاہیے، یہ فکر اسلامی نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا اسلامی ریاست میں ہو کر بھی غیر مسلم ممالک میں جا کر رہنا، وہاں صرف تسکین حاصل کرنا، وہاں جا کر صرف جسمانی سکون حاصل کرنا، قطعاً اس کی جواز کی کوئی صورت نہیں، جبکہ وہاں پر اسلام پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ آزادانہ طور پر اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے آپ، ان کے قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ ہاں اس سفر کی کچھ جوازی صورتیں بڑی شرائط کے ساتھ اہل علم نے ذکر کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، میں بری ہوں، میں اعلان بیزاری کرتا ہوں ہر اس مسلمان سے جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے۔ ہم کفار کے ممالک سے اختلاف بھی کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم پر آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور ان کے بیچ میں جا کر قیام کرنا بھی پسند کرتے ہیں۔ تو یہ 4 ہجرتیں اسی نظریے کی بنیاد پر تھی۔ بڑے اختصار کے ساتھ ان میں سے 4 میں سے 2 ہجرتیں ایسی تھیں جنہوں نے جس نظریے کی بنیاد پر ہجرت کی تھی، ہجرت کے بعد اس نظریے کو قائم رکھا اور اللہ رب العزت نے اسے خوشحال بنا دیا۔ اور 2 قومیں ایسی جنہوں نے جس نظریے کی بنیاد پر ہجرت کی تھی اس کے ساتھ بے وفائی کی، اللہ رب العزت نے اسے عذاب سے دوچار کر دیا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں بت فروش کے گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر میں پیدا ہوئے ان کے باپ آزر بت کو ہاتھ سے بناتے تھے، اپنے گھر میں بناتے اور چند ٹکوں کے عوض اس کو بیچتے اور قوم خرید کر اس کی پوجا کیا کرتی تھی۔ کتنا بڑا مارکا ہے بت فروش کے گھر میں بت شکل کا پیدا ہو جاتا۔ آپ ایسے گھر میں پیدا ہو جائیں جس گھر کے اندر رسم و رواج غیر اسلامی، اور آپ کو اللہ نے اسلامی فکر دے دی ہے اور آپ نے اس کا مقابلہ کرنا۔ باپ اور بیٹے کا مکالمہ قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، خوبصورت الفاظ ہیں جس میں ایک محبت بھی ہے، ایک شفقت بھی ہے، ایک درد بھی ہے، ایک رحم بھی ہے۔ اے بجان، جس کی بندگی آپ گھر میں چھوڑ دیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، ایک اللہ کی عبادت کیجیے جو ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ مجھے اللہ نے علم دے دیا، اس علم کی بنیاد پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شیطان کی بندگی کریں گے تو یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ دعوت توحید وہی نظریہ، اس کا آغاز کر دیا۔ یہ دعوت توحید ایک ایسا نظریہ ہے جتنے بھی میٹھے الفاظ میں آپ بیان کریں مشرک کو کبھی پسند آئے گا ہی۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ باپ اور بیٹے جیسا عظیم رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ باپ اور بیٹا، باپ کو بیٹے سے کتنی ہمدردی ہوتی ہے جس کی کوئی توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر کسی لالچ میں محبت کرتا ہے۔ لیکن جب بیٹے نے دعوت توحید پیش کی اور باپ مشرک ہے، باپ نے کیا کہا؟ اگر باز نہ آیا
تو میں تجھے رجم کر دوں گا، یا مجھے چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، یا میں تجھے مار مار کے رجم کر دوں گا۔ کیا جرم تھا بیٹے کا؟ صرف ایک، اس نے حق کا نعرہ بلند کیا، اس نے دعوت توحید دی، اور جس شرک کو یہاں پالا پوسا جاتا تھا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، گھر کی رسم و رواج کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ کچھ لوگ صرف اس وجہ سے آواز نہیں اٹھا رہے ہوتے، آگے ہماری منزل کیا ہوگی؟ گھر میں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، نافرمانیاں ہیں، اگر میں نے چھوٹا بیٹا یا چھوٹی بیٹی ہونے کے ناطے سے آواز اٹھا دی، میرے پاس کوئی منزل نہیں، لہذا وہ اندر ہی گھٹتا رہتا ہے اور اپنی اس دعوت کو، اپنی اس فکر کو، اپنی سوچ کو وہ قربان کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ان کے لیے آواز اٹھائی، آواز اٹھائی، باپ نے گھر سے نکال دیا، نکل گئے، کوئی بات نہیں، اس خالق کا یہ احسان کم ہے کہ اس نے مجھے اشرف بنایا، مجھے اس نے اپنی پہچان دی ہے، جس کے پاس اسلام، ہدایت، توحید اور یہ ایسی دولت ہے پوری دنیا قربان ہو سکتی ہے۔ یہ تو گھر ہے، گھر قربان کر دیا۔ دوسرا سہارا کیا ہوتا ہے؟ قوم کو سمجھایا، چاند کی پوجا کرتے ہو، سورج کی پوجا کرتے ہو، ستاروں کی پوجا کرتے ہو، یہ سب غائب ہونے والے ہیں، مالک وہ ہے جو ان سب کا رب ہے۔ قوم بھی حیران ہوگی، یہ نیا عقیدہ، نئی سوچ، نئی فکر، نیا نظریہ، ہم تو انہیں چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ مومن کسی ملامت کرنے کی، والے کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے، بادشاہ کے سامنے بھی نعرہ توحید بلند کیا، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے، میرا رب تو وہ مردہ کو زندہ کرنے والا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، جس کو سزائے موت تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جس بیچارے کا کوئی جرم نہیں تھا اسے سزائے موت دے دی، جس نے مرنا نہیں تھا اسے مار دیا، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی۔ یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں۔ مشرک عقل کا اندھا ہوتا ہے، اس لیے جتنی باتیں کرتے ہیں اس کی پھپڑی میں نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک عقلی دلیل دی، بہت بڑی دلیل۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جاتا ہے، تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسی سورج کو مغرب سے نکالتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کا کوئی جواز نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت۔ جب دلائل کے میدان میں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ باپ دادا غلط ہو گئے، رسم و رواج غلط ہو گئے، سارے غلط ہیں، اور پھر آپ دلیل کے مقابلے میں دلیل نہ دے سکیں تو آپ کہتے ہیں اس کی زبان کو بند کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو جلا دو، اس کو مار دو، اس کو گرفتار کر لو، اس کی آواز کو بند کر دو، اس کی ذات کے تعلق سے ایسے الزامات لگا دو کہ دوسرا اس کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور ہر نبی کے ساتھ، ہر دائی کے ساتھ، ہر منہجی عالم کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آگ میں جلانے کے لیے آگ جلائی گئی، انجینئر کے ذریعے کو پھینکا گیا، لیکن جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ بھی اس کا ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل تو کریں، پھر اللہ رب العزت آپ کی امیدوں کی لاج رکھتا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ہم یاد دیکھا ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا جیسے تکلیف ہو، سلامتی والی۔ اللہ نے تحفظ دیا۔ سب کو سمجھانے کے بعد جب دیکھا کہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے تو وہاں سے ہجرت کی۔ یہ سفر بڑے لمبے ہیں، سفر میں بھی تکلیف نہیں، لیکن اس سفر کو اپنی منزل تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی آزمائشیں ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو مکہ چھوڑا، اس مکے کو آباد کرنے کے لیے اپنی فیملی کو وہاں چھوڑ کر مکہ آباد کیا، اور ان ساری قربانیوں میں کامیابی کے بعد صلہ کیا بنایا؟ انی جاعلک للناس اماما، قائم رہے اپنے عہد پر، اپنے نظریے پر۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں امامت کا درجہ دے دیا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنے نبی آئے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی آد میں سے، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آل ابراہیم علیہ السلام میں آپ کا 21واں یا 20واں جو آپ کا شجرہ نسب ہے وہ اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے. تو یہ سلسلہ نسب تمام انبیاء کا ابراہیم علیہ السلام پر ان کے بعد شروع ہوا. یہ جد الانبیاء کا لقب ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور پھر امت محمدیہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے شعائر ایسے ہیں جنہیں اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی تمہیں کرنی ہے. یہ حج کا معاملہ، یہ قربانی کا معاملہ، یہ صفا مروہ کا معاملہ، یہ زمزم کے معاملات، حج اور قربانی سے متعلق بہت سارے امور، شریعت کے بہت سارے امور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ملتے ہیں. یہ صلہ ہے ان کی قربانیوں. دوسری ہجرت بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں کی. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو 2 مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا. فَأْتِيَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پہلا نظریہ توحید. موسیٰ علیہ السلام کو کہا اور ہارون علیہ السلام کو، دونوں جاؤ اور فرعون سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. وہ تو رب العالمین کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، اور انہیں کہو کہ رب العالمین کے سفیر بن کر آئے ہم، ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ پہلا فرعونی نظریے پر حملہ تھا، شرعی نظریے کے ذریعے کہ رب العالمین تو نہیں ہو سکتا، رب العالمین اللہ ہے جس کے ہم رسول بن کر آئے اور تم سب کو ایک دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو. دوسرا مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلانا. کیا کہا؟ انرسل مانا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کرو اور اسے آزاد کرو، ہم انہیں لے کر جانا چاہتے ہیں. دونوں نظریوں کا انکار کر دیا. نہ تمہیں مانتا ہوں، نہ تمہاری رسالت کو مانتا ہوں، نہ تمہارے رب کو مانتا ہوں، اور نہ بنی اسرائیل کو آزاد کروں. دعوت دے دی. اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اپنی اس قوم کو سمجھاؤ رات کے کسی حصے میں ان کو لے کر روانہ ہو جاؤ چھپکے سے. اور یاد رکھنا جب آزادی کے لیے اس قوم کو لے کر نکلو گے تو تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، تمہارا مقابلہ ضرور ہوگا، گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف پیغام بھیجا. رات کا ایک وقت طے ہوا اور رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے روانہ ہوگا. آزادی کا سفر ہے یہ. فرعون کو پتہ چلا، اپنے لشکر کو تیار کیا اور پیچھا کیا. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس آ گئے. آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی لشکر آ رہا ہے. قوم تو گھبرا گئی، اب کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ. گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. یہاں تک لانے کے بعد بھی راستہ ہمیں دکھائے گا. اللہ رب العزت نے سمندر کو پھاڑنے کا حکم دیا. ایک لاٹھی مارو، لاٹھی ماری گئی، سمندر 2 حصے ہو گیا، بیچ میں راستہ بنا. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے، سمندر پار کیا. فرعون نے راستے کو خشک دیکھا، روانہ ہوا. درمیان میں پہنچا، قوم ادھر دیکھ رہی ہے بنی اسرائیل، اور فرعون کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اس فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. ہم نے موسیٰ کو نجات دے دی اور ان کے ساتھ والوں کو نجات دے دی، اور ان کے دشمنوں کو ان کی نظروں کے سامنے ہم نے غرق کر دیا. کتنی بڑی آزادی تھی. نظریہ کیا تھا کہ فرعون کی نہیں، جو رب العالمین کہتا ہے، ایک اللہ کی جو رب العالمین کی عبادت کرتی ہے. اور یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلیں گے تو رب العالمین کی عبادت ہو سکے گی. لیکن اس قوم نے وفا نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کے بعد اس قوم کو ایک جگہ رکھا کہ یہاں رہو، اور ہارون علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سنبھال کر رکھنا. کچھ معزز افراد کو لے کر تورات لینے کے لیے اللہ کے وعدے کے مطابق طور پہاڑ پر گئے. یہاں سامری نے کیا کیا؟ قوم سے سونا لیا، جس کی ایک طویل داستان ہے. ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے ذریعے قوم کو یہ دعوت دی
کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے، موسیٰ کا بھی الہ ہے، موسیٰ بھول گئے، وہ کہیں اور چلے گئے، الہ سب کا یہی ہے، عبادت کرو۔ قوم اس کی عبادت کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا لیکن سمجھ نہیں آیا، اللہ کے مقابلے میں ایک بت گھڑ لیا اور اس کے سامنے جھکنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات واپس لے کر پہنچے، قوم کی یہ حالت دیکھی، یہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگے۔ ابھی جس کو آزادی ملی ہے، ابھی غلامی سے نجات ملی ہے، ایک بہت بڑے فرعون سے اللہ رب العزت نے ان کی نظروں کے سامنے سے کھڑے کر کے آزادی دی ہے، اور ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، انہوں نے غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا۔ وہ جو تختیاں تھی تورات کی، غصے کی حالت میں اٹھا کر نیچے پھینکی، ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا، داڑھی پکڑ لی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اس قوم کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، اس قوم کے نظریے کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا۔ ہارون علیہ السلام کہتے سمجھایا لیکن یہ قوم سمجھ نہ پائی۔ اللہ نے کیا فضیلت دی تھی؟ فضلتکم علی العالمین، اس جہاں میں تمہیں فضیلت بخشی تھی، تم جیسا کوئی تھا ہی نہیں، اتنے عظیم لوگ تھے، لیکن جب تم نے شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت کی کتاب تورات کو چھپانا شروع کر دیا، تحریف کرنا شروع کر دی، نبی کو قتل کرنے کے ارادے کی، انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، احکامات میں تحریف کرنا شروع کر دی، تعویلات کرنا شروع کر دی۔ وہ جو بادل کا سایہ لیا کرتے تھے، وہ جو من و سلوہ کھایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ تین قسم کے عذاب، تین جرائم کی وجہ سے اللہ نے نازل کر دیا، تین بڑے جرائم۔ ایک جرم یہ تھا آیت اللہ کا انکار، ہم نہیں مانتے، اور بعد کی ایک صورت یہ تھی کہ اپنی مرضی کا مانتے تھے، بقیہ نہیں مانتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو اچھا لگا وہ مان لیا، جو اچھا نہیں لگا اس کا انکار کر دیا۔ انبیاء کا قتل، صالحین کا قتل، جو یأمرون الناس بالقسط، لوگوں کو انصاف اور عدل کا حکم دیتے ہیں، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور تیسرا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، نافرمانی اور حد سے زیادہ تجاوز۔ ان تین جرائم کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا۔ ذلت کیا؟ اب تم حکمرانی نہیں کر سکتے، تم پر حکمرانی کی جائے گی، تمہارا کوئی قانون نہیں چلے گا۔ تم چاہو گے کہ یہ قانون آ جائے، وہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم اب مغلوب، اب تمہارے ساتھ دوسرے کھیلیں گے، تم نے بہت کھیل کھیلے۔ تمہیں آزادی ملی تھی، پسند نہیں آئی، ظلم و ستم سے نجات دی تھی، پسند نہیں آئی، اب تم مغلوب ہو، تم ذلیل ہو، اور تمہیں ذلیل کریں گے دوسرے لوگ۔ اور دوسرا والمسکنہ، تمہاری معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ پہلے من و سلوہ کھاتے تھے، پہلے تو رزق کی فراوانی تھی، اب کیا کھاؤ گے؟ پیاز، لہسن اور دالیں، وہ بھی آسانی سے دستیاب نہیں ہو، اس کے لیے پورا کھپنا پڑے گا تمہیں۔ جھکو زمین کی طرف، اپنے نام کسیبو اور اپنی معیشت کے لیے رونا رو، اس لیے کہ تم اہل اسی کے ہو۔ جب اللہ نے فراوانی دی تھی تم نے اس کی ناشکری کی، تمہیں وسائل دیے تھے، تمہیں مالا مال کیا تھا، تم اسی کے خلاف نکل پڑے۔ تم کس اہل ہو کہ تمہیں ذلیل کر دیا جائے اور تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا جائے۔ اور تیسرا جرم جس کی وجہ سے تیسرا وبال یہ وباء بغضب من اللہ، آج کے بعد تمہاری قوم کا تعارف یہ ہو کہ تم مغضوب علیہم ہو، تو پر اللہ کا غضب ہے۔ کیوں؟ ہجرت کرنے والی قوم کیا وجہ بن گئی کہ اس عذاب سے دوچار ہو گئے؟ اس لیے کہ نظریے کے ساتھ غداری کی، توحید کے ساتھ کھلواڑ کیا، نبی کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا، اللہ رب العزت نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تیسری قوم بڑے اختصار کے ساتھ وہ تھی اصحاب رسول۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، مخالفتیں شروع ہو گئی، اللہ کے رسول کو اذیت، صحابہ کو اذیت، حتیٰ کہ ایمان لانے والوں کو شہید کر دینا، چیر دینا، ان کو گھسیٹنا، سارے معاملات تھے۔ تو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ سفر ہجرت بھی بڑا ہی المناک تھا۔ بلا کر ہجرت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں
صحابہ اکرام آپ کے اس حکم کی تعمیر میں مدینہ پہنچ گئے. مکہ کی سرزمین کو چھوڑا جو کائنات میں سب سے عظیم. آپ نے کیا کہا تھا مکہ کو؟ اے بیت اللہ، اللہ کی قسم تجھ جیسا مقدس مقام کوئی ہے ہی نہیں. اگر اس قوم نے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا، اللہ کی قسم تیرے علاوہ کہیں اور رہنا پسند ہی نہ کرتا. لیکن اس قوم نے ستا دیا. ذات کی پرواہ نہیں تھی، صرف نظریے کی پرواہ تھی کہ توحید کا نعرہ لگانے نہیں دیا جاتا. ہاں، معاہدہ یہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے. وہ ستا لیا ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر. جو اتحاد امت کی بات ہوتی ہے وہ معاہدہ یہ ہے کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کو بھی ہمارے معبود کی عبادت کرنی پڑے گی. ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کرتے، ایک سال آپ کریں. تو اس طرح مل جل کر رہتے ہیں. آپ کا نظریہ بھی قائم رہے، ہمارا نظریہ بھی قائم رہے. نہ آپ ہمارے مذہب کو چھوڑے، نہ ہم آپ کے مذہب کو چھوڑتے ہیں. اس طرح اتحاد کے ساتھ رہیں گے. اللہ نے سورہ کافرون نازل کر کے اس طرح سا بےہودہ سڑا ہوا نظریہ جو اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک کو شامل کرنے کا تھا، اللہ رب العزت نے سورہ کافرون میں اس سوچ اور فکر کو بالکل قدم قرار دے دیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو پیغمبر اس کی عبادت نہیں کر سکتا. لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ کون سا اتحاد ہوتا ہے کہ آپ کتاب و سنت کا ماننے والا شخص کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے جو قرآن کو نہیں مانتا، جو حدیث کو نہیں مانتا، جو صحابہ کو نہیں مانتا، جو نبی کو خاتم النبی نہیں مانتا. آپ اس کو سیاست میں شامل کر لیں، آپ اس کو مذہب میں شامل کر لیں. یہ اتحاد اس سورہ کافرون کا ذریعہ اللہ رب العزت نے قلم کرا دیا. اجتماعیت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی صرف اس چیز پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، کتاب و سنت پر. اگر جمع ہوتے ہیں، یہ اجتماع منظور ہے تو یہ اجتماع قائم کیجئے، یہ نظریہ قائم کیجئے. اگر اس کے بغیر کو سمجھوتا ہوتا ہے تو ایسا نظریہ، ایسا سمجھوتا، ایسا اتحاد اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. اللہ کے رسول مدینہ پہنچ گئے. مدینہ کے اندر ریاست مدینہ یثرب سے مدینہ تو رسول بن گیا. اور کیا امن، کیا سلامتی، جو وہاں وعدے کیے تھے ان وعدوں کو یہاں پورا کیا گیا. اور آج بھی یہ ریاست امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے. اللہ رب العزت نے توحید کی وجہ سے اور سنت کی وجہ سے، شرک نام کی کوئی چیز نہیں، بدعت نام کی کوئی چیز نہیں. دنیاوی معاملات میں معصیت کی قسمیں ہو سکتی ہیں، آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر کوئی ریاست جہاں آج بھی توحید اور سنت کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست ہے. مکہ اور مدینہ کی سرزمین ہے. اس جیسی توحید اور سنت دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہمارے پاس کیا ہے؟ آئیے ذرا وہ دو ریاستیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قوم، یہ ریاست، یہ صحابہ، یہ دو ریاستیں وفاداری کی وجہ سے نظریے پر ایسا خوشحال ہے، ایسا خوشحال تھی کہ اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی. اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے آیا. آج چوتھی قسم جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ پاکستان. ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے ظلم و ستم تھا، کالے قانون مسلط کیے جا رہے تھے. اللہ سے آزادی مانگی، اللہ نے آزادی دے دی، اور وہ ایک نظریے کی بنیاد پر. آج بھی اقوال مؤسس احباب کے جو کرتا تھے اس ریاست کے حصول میں، ان کے اقوال آج بھی زندہ ہیں. ان اقوال میں یہی بات تھی، آزادانہ طور پر اللہ کی شریعت کی پریکٹس کر سکے ایسی ریاست چاہیے. قربانیاں لاکھوں ہیں، مل گئی. آج برتھڈے منا رہے ہیں 77. مجھے بتائیے بنی اسرائیل نے جو کیا تھا نظریے کے ساتھ کھلواڑ، کیا وہ کھلواڑ یہاں نہیں ہوا؟ بالکل وہی ہوا. آیت اللہ کا انکار ہوتا تھا اس ریاست میں، یہاں پر بھی ہوتا ہے. میں نہیں مانتا فلاں صحابی کو، میں نہیں مانتا اس قرآن کو، میں نہیں مانتا حدیث کو، یہ فرقے یہاں موجود ہیں. انبیاء کا اور جو دعوت توحید کا پرچار کرتے تھے انہیں قتل کیا جاتا تھا. اور آج مشرک کو تحفظ حاصل ہے، کافر کو حاصل ہے، ختم نبوت کے منکر کو حاصل ہے. لیکن اگر اللہ اس کے رسول کی دعوت دیتا ہے، خالصتاً توحید کی دعوت، آج اس کا راستہ ختم کر دیا جاتا ہے. مندر بنیں گے، شرک کرتے بنیں گے، لیکن اگر کہیں مسجد بنتی ہے اللہ اس کے رسول کی دعوت دینے کے لیے، اس مسجد کو بننے نہیں دیا جاتا، اس کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی.
ایک غیر مسلم اسکول کی رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے وہ کرا سکتا ہے، لیکن مسجد کی نہیں ہو سکتی، مدرسے کی نہیں ہو سکتی، اس کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا۔ باقی غیر مسلم این جی اوز جو عیسائی ہیں، قادیانی کسی کو غیر مسلم بنا رہا اور باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ زیادتی، نافرمانی، اس کی کوئی مثال ہے؟ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، سود، مسلمانوں کی اکثریت سود میں مبتلا ہے، اور رہی صحیح کسر ان نام نہاد علماء رسول نے کر دی، اور وہ کیا ہے؟ شرعی اصطلاحات جو خالصتاً شرعی اصطلاحات ہیں اس کو بینک کے نظام میں مسلط کر دیا۔ مزاربت، تکافل، یہ آپ اسلامی بینک ہے، یہ اسلامی بینک ہے، لہٰذا یہاں سے آپ قرض بھی لے سکتے ہیں بلا سود، آپ گاڑی بھی لے سکتے ہیں فلاں چیزیں بھی، اور آپ کو صرف ذاتی سہولت کے لیے، ذاتی سہولت کے گاڑی چاہیے اور ہر سال نیا ماڈل چاہیے، اور بینک سے گاڑیاں لے رہے ہیں۔ قرض لیتے ہیں بینک سے کارڈ بنا کر کہ مہینے کے بعد میں آپ کو وہ قرض ادا کر دوں گا، اور معاہدہ سود پر کیا ہوا ہے، چاہے آپ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیمنٹ کر دیں، لیکن سود کی بنیاد پر کارڈ لے کر آپ قرض کے ساتھ خریداری کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ نے صریح طور پر کہا نا، یہ اعلان جنگ ہے، جتنا بچ سکتا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بچ سکتے ہیں دور رہیں، جہاں مجبور ہو جائے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اللہ جانتا ہے اس مجبور انسان۔ مجھے بتائیے، بچڑے کی پوجا کری بنی اسرائیل نے، اپنی نجات ملی تھی اور بچڑے کی پوجا کر دی، تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور کہا کہ یہ قوم کیا ہوگا؟ ہمارا کوئی شہر ایسا ہے جہاں مزار نہ بناؤ، جہاں اس مردہ کی پوجا نہ ہوتی ہو، یہ پیشانی اس کے سامنے جھکائی جاتی ہو، رکوع نہ ہوتا ہو، طواف نہ ہوتا ہو، اب تو حج بھی ہوتا ہے، اب تو قربانیاں بھی ماں ہوتی ہے، اولاد مانگنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کوئی علاقہ، کوئی شہر ایسا ہے جو اس سے محفوظ ہے؟ اپنا یہ شہر کراچی شہر، جہاں رہتے ہیں لوگ پڑھے لکھے سمجھدار، یقین جانے بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں رہنے والے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ان مزار پر جا کر جھکتے ہیں، وہ اپنا پیشانی جھکاتے ہیں۔ تو اصل کون ہے پڑھا لکھا؟ وہ جس کے بعد دنیا بھی ڈگری ہے، بالکل وہ تو مشرک بھی ہو سکتا ہے۔ اصل پڑھا لکھا وہ ہے جس کے بعد کتاب و سنت۔ آپ کے ہاتھ میں کڑے، آپ کے گلے میں کڑے، آپ نے تعویذات پہنے ہوئے، آپ کسی کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق لباس پہنتے، آپ کی پگڑی وہ جو کسی آپ کو پیر نے دے دی ہے، آپ اس کے غلام ہو کر رہ گئے۔ آپ کو تو ملک اس لیے ملا تھا، آپ کے آباء و اجداد نے قربانی اس لیے دی تھی، یہاں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کی عطا کردہ شریعت کو کما حق اختیار کیا جائے۔ تو یہ دو قومیں، ابراہیم علیہ السلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کامیاب ہوئی، ہجرت کی، اور ایک تاریخ اسلام میں ان کی کامیابی کی ہے۔ کیوں؟ وفاداری کی۔ بنی اسرائیل اور یہ قوم، حکمرانی کے اعتبار سے بھی ہم مسکین ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی حکمران نہیں لا سکتے، باہر سے آئے گا۔ آپ کا قانون، آپ کی نظام عدل محفوظ نہیں ہے، بلڈنگ بہت بڑی ہے لیکن نظام انگریز کا چلتا ہے۔ نظام تعلیم بھی دیکھ لیں، انگریزوں کا نظام تعلیم مسلط ہے، جو پڑھانا چاہے پڑھائیں، جو فحاشی پھیلانا چاہے وہ ہو سکتی ہے، اور ہم صرف خوش ہونے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں، ریاست آزاد ہوئی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو چلانے والے ہم آزادانہ طور پر کوئی ہمیں نہیں مل سکتا۔ آئیے واپس پلٹیں اسی شریعت کی طرف، اسی نظام تعلیم کی طرف، اسی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آئیے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اس زمین کا وارث اسے بنائے گا جو بندے صالح بن جائے۔ ہمیں نیک بننا ہوگا، ہمیں شریعت کی طرف آنا ہوگا۔ جب ہم سارے کے سارے انفرادی اور اجتماعی طور پر شریعت کے پرچم تلے آ جائیں گے تو ہمیں یہ ریاست آزاد لوگوں کے ہاتھ میں ملے گی، ایسے لوگ جو آپ کی حفاظت کر سکے، آپ کے جان و مال کی حفاظت کر سکے، آپ کی ضروریات زندگی کی حفاظت کر سکے، آپ کے شب و روز میں آپ کی ضرورت کو پورا کر سکے، وہ اپنے سے زیادہ آپ کو محفوظ بنانے کی فکر جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی، جو دیگر خلفائے راشدین نے پیش کی۔ آج ان کی سیرت کی ضرورت ہے، آج ان کی خلافت کی ضرورت ہے، آج ان کے افکار کی ضرورت ہے، ہمیں پلٹنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی وفا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ وعدے
جو وفا نہ ہو سکے ہم اس پر قائم ہوتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور اس شریعت کو نافذ کرنے کی اپنی ذات پر، اپنے گھروں میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں اللہ کے سے التجا کرتے ہیں۔ ایسے حکمران عطا فرما دے، ایسا رعیہ بننے کے لیے توفیق عطا فرما دے جو تیرے نظریے کا لحاظ رکھتے ہو، پاس رکھتے ہو، ان کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اللہ ہماری اس مقدس سرزمین پاکستان، اس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر طرح کا شر اس کا خاتمہ فرما۔